बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 4 का आगाज होता है। सूरह आले इमरान चल रही है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। बड़ी अहम तरीन बात की जा रही है पारे के आगाज के अंदर ही। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम हरगिज पूरी नेकी हासिल नहीं करोगे जब तक तुम उन चीजों में से खर्च ना करो जिनसे तुम मोहब्बत रखते हो। बेहतरीन माल खर्च ना करो, और जो भी तुम खर्च करोगे उसको यकीनन अल्लाह ताला पूरी तरह से जानने वाला है। यानी अपनी पसंदीदा तरीन चीज में से खर्च करो, बुरी और गंदी चीजों में से ना खर्च करो। हाबिल और काबिल ने भी ऐसे ही, वहां पर भी ऐसे ही हुआ था कि एक भाई ने अल्लाह की राह में अपना सबसे बेहतरीन माल दिया, और एक भाई ने अल्लाह की राह में, उसने कहा अल्लाह को क्या जरूरत है इस माल की। तो अपने अपने हाथ से जब कोई चीज दो तो सबसे बेहतरीन बेहतरीन माल दो। कुल्लु ताआमी काना हिल्लन, तमाम खाने बनी इसराइल के लिए हलाल थे, मगर जो इसराइल यानी कि याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी जान पर हराम कर लिया था। यानी कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर, उनको अर्कुनिसा की बीमारी थी, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि अगर मुझे ये बीमारी मुझसे दूर हो गई तो जो मेरी पसंदीदा तरीन चीज है ऊंट का गोश्त, उसका दूध, तो मैं उसको अपने ऊपर हराम कर लूंगा, मैं उसको नहीं खाऊंगा पीऊंगा। तो अहले यहूद ने भी यही काम किया कि उन्होंने वो चीजें अपने ऊपर मुकम्मल तौर पर हमेशा के लिए हराम कर दी। तो अल्लाह ताला उसके बारे में फरमाते हैं कि तमाम खाने बनी इसराइल के लिए हलाल थे, मगर जो इसराइल याकूब ने अपनी जान पर हराम कर लिए थे, इससे पहले कि तौरात नाजिल की जाती, आप कह दें तौरात लाओ, फिर तुम उसको पढ़ो अगर तुम सच्चे हो। फिर जिसने उसके बाद भी अल्लाह ताला पर झूठ बांधा तो वही लोग जालिम हैं। ए नबी, आप कह दीजिए कि अल्लाह ताला ने सच फरमाया है, चनाचे इब्राहिम की मिल्लत की पैरवी करो जो यकसू था और मुश्रिकों में से न था। यकीनन पहला घर जो जो लोगों के लिए बनाया गया वही है जो मक्का में है, तमाम जहानों के लिए बाबरकत और हदायत है। इसमें वाज़ेह निशानियां हैं और मकाम इब्राहिम है, और जो इसमें दाखिल हुआ वो अमन वाला हो गया। और अल्लाह के लिए लोगों पर इस घर का हज फर्ज है। यानी अल्लाह ताला के लिए हज करते हैं लोग। जो इसकी तरफ रास्ते की इस्तात रखता हो, जो इतनी कसाइश रखता हो, और जिसने कुफ्र किया तो और यकीनन अल्लाह ताला तमाम जहानों से बेनियाज है। ए नबी, आप कह दीजिए कि ए अहले किताब, तुम अल्लाह ताला की आयत का कुफ्र क्यों करते हो, हालांकि जो तुम अमल करते हो अल्लाह ताला उस पर गवाह है। अल्लाह जानता है, उसने वो गवाह है इस बात पर। आप कहते हैं कि ए अहले किताब, आप कह दें कि ए अहले किताब, तुम क्यों अल्लाह ताला की राह से रोकते हो इस शख्स को जो ईमान लाया है। तुम इस राह में कजी तलाश करते हो, टेढ़ापन ढूंढते हो कि कुछ हमें मिल जाए, हालांकि तुम खुद गवाह हो और अल्लाह ताला इसके बारे में हरगिज बेखबर नहीं है। तुमने तो नबी के साथ ये गवाही दी थी कि हम गवाह हैं इस बात पर जो तुम अमल करते हो। ए लोगों जो ईमान लाए हो, अगर तुम इन लोगों में से हो से एक ग्रुह की इताअत करोगे जिन्हें किताब दी गई, तो वो तुम्हारे ईमान के बाद तुम्हें काफिर बनाकर लौटा देंगे। और तुम कैसे कैसे कुफ्र करते हो, हालांकि तुम अल्लाह ताला की आयत पढ़कर तुम्हें सुनाई जा रही हैं, और तुम्हारे दरमियान उसका रसूल भी मौजूद है। और जो अल्लाह ताला के दीन को मजबूती से पकड़ेगा तो यकीनन वो सीधे रास्ते पर होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह ताला से डर जाओ जैसा कि उसे डरने का हक है, और तुम्हें हरगिज मौत ना आए मगर इसी हाल में कि तुम मुसलमान हो, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। ये अल्लाह की रस्सी क्या है? ये कुरान है, जिसका एक सिरा आपके हाथ में और दूसरा सिरा डायरेक्ट अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ने कहा है कि इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और जुदा जुदा ना हो जाओ, तफरके में ना पड़ जाओ। आज हम उसी तफरके में पड़े हुए हैं, फिरका वारियत में पड़े हैं, फिरका फिरका होकर बट गए हैं। और अपने ऊपर अल्लाह की नेमत को याद करो कि जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों में के दरमियान उल्फत डाल दी। ये ओस और खिज्जत जो कभी दो कबीले थे, बहुत सख्त दुश्मन थे एक दूसरे के, तो अल्लाह ताला ने उनके दिलों में उल्फत डालकर उनको अंसार बना दिया, और ऐसी मोहब्बत कि उस मोहब्बत की मिसाल नहीं मिलती। और वो ऐसे ही दुश्मन थे।
تو تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اور لازم ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو نیکی کی طرف دعوت دیں، تو آپ بھی اسی جماعت میں شامل ہیں ماشاء اللہ سے، کہ جو نیکی کی طرف دعوت دیتی ہے اور بھلائی کا حکم دیتی ہے۔ اپنے بارے میں ڈھونڈیے کہ قرآن میں کہاں کہاں اللہ نے آپ کا ذکر کیا، اور برائی سے روکیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کرے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ سے دعا ہے کہ کوئی ایک بھی ہماری ہماری اس دعوت کے طور پر اللہ کے دین سے جڑ جائے، اور تم ان لوگوں کی طرف نہ ہو جاؤ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو الگ الگ ہو گئے اور اپنے پاس واضح احکامات آنے کے بعد بھی اختلاف کیا۔ ہمارے پاس بھی واضح احکامات ہیں، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا، جس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے۔ یہ روشن ہوں گے جن کے چہرے خوش ہوں گے، نیکیاں لے کر آئیں گے، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے خوف سے، برائیوں سے اپنی، کہ آج تو ہمارا کوئی فرسان حال نہیں، آج تو ہمیں کوئی کوئی اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں، چھڑانے والا نہیں۔ تو وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم اپنے ایمان کے بعد تم نے کفر کیا؟ تو اب عذاب کا مزہ چکھو، اس وجہ سے کہ تم نے کفر کیا تھا۔ یقیناً اللہ سے دعا کریں کہ اس دفعہ یہ جو دورہ قرآن کر رہے ہیں، ہمارے دلوں میں جو شکوک و شبہات ہیں، ابھی بھی کہیں دل میں کوئی ایسی چیز راسخ ہے جو ہمارے دین میں نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے عمل سے ہٹا دے۔ اور جن کے چہرے سفید ہوں گے سو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے جو اللہ کی رحمت میں ہوں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جو ہم حق کے ساتھ پڑھ کر آپ کو سناتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کے لیے ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا، وہ اپنی خلقت پر کیسے ظلم کرے گا؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور سارے معاملات اللہ کی طرف ہی لوٹائے جاتے ہیں۔ ہم اپنے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں، ہم خود فیصلے کرنا چاہتے ہیں، تو تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹ کر جاتے ہیں، تو اسی کے اوپر فیصلے چھوڑ دیجئے۔ اب یہ آپ کے اور میرے لیے اللہ نے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو۔ بہترین تب ہو، عمل بھی اس جیسے بہترین ہو، جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، کیا آپ میں مجھ میں یہ خاصیت ہے؟ اور تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ضرور ان کے لیے بہتر ہوتا، ان میں سے کچھ مومن ہیں اور ان کے اکثر نافرمان ہیں۔ وہ تمہیں معمولی تکلیف کے سوا ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تم سے جنگ کریں گے تو تم سے پیٹھے پھیر جائیں گے، پھر وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ وہ جو معمولی نقصان پہنچا سکتے ہیں وہ صرف اپنی زبانوں سے پہنچا رہے ہیں، اور ان کی زبان اتنی زیادہ طاقتور نہیں کہ تمہیں بہت بڑا کوئی نقصان پہنچا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی پائی جائیں ذلت ان پر مسلط کر دی گئی، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی آم، بحبل من اللہ وحبل من الناس وباء بغضب، سوائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ سے لوگوں سے، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ان پر اپنی پناہ میں، اللہ کی پناہ میں وہ لوگ آ گئے، سوائے ان لوگوں کی جو اللہ کی پناہ میں آ گئے اور اب وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ لوٹے اور ان پر محتاجی کو مسلط کر دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کرتے تھے، اور وہ پیغمبروں کو کسی حق کے بغیر ناحق ان کو قتل کرتے تھے۔ یہ یہودیوں کی بات کی جا رہی ہے جو آج بھی ایسے ہی ہیں۔ انہوں نے نبیوں کو نہیں چھوڑا تو ہم مسلمانوں کو کیسے چھوڑیں گے؟ یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزرتے تھے، وہ ہمیشہ سے ہی حد سے نکلنے والے تھے۔ لیسو سواء، وہ سب برابر نہیں ہیں۔ من اہل الکتاب امت، اہل کتاب میں سے ایک جماعت قیام کرنے والی ہے،
جو رات کے اوقات میں اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور وہ سجدے بھی کرتے ہیں۔ ایک جماعت نیک ہے اور وہ اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ بھلائی کا حکم بھی دیتے ہیں جیسے آپ کو اللہ نے حکم دیا، اور برائی سے روکتے بھی ہیں، اور خیر کے کاموں میں بھاگ بھاگ کر دوڑ دوڑ کر آتے ہیں، اور یہی لوگ صالحین میں سے ہیں۔ ایک جماعت ایسی تھی، یہودیوں میں سے کم ہی لوگ تھے جو ایمان لائے، لیکن بہت ہی نیک ترین لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بھلائی میں سے جو کچھ بھی وہ کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی ناقدری ہرگز نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو قدر ہے آپ کے ایک ایک لمحے کی، پھر جس کو آپ کے لمحوں کی قدر ہو اس کی طرف بھاگ کر کیوں نہ جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو خوب جاننے والا ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، ان کے مال، ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کو ہرگز کچھ کام نہ آئے گی، اور یہی لوگ آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب ان لوگوں کی مثال اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، وہ مثال کیسی ہے؟ جو اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، اس ہوا کی طرح ہے جس میں شدید ترین سردی ہو۔ وہ شدید سردی کی ہوا کسی کام کی نہیں ہوتی، جو جب چلتی ہے تو وہ ایسی چلتی ہے کہ کھیتی کو جب پہنچتی ہے تو کھیتی میں سے سب کچھ سکھا کر ختم کر دیتی ہے۔ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو اس نے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ ان کی مثال اسی ٹھنڈی ہوا کی طرح ہے کہ وہ نیک عمل بھی کریں گے تو وہ کسی کام کے نہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اب مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ پکارتے ہوئے بلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے سوا کسی کو دلی دوست نہ بناؤ۔ یاد رکھیے کہ آپ کے دل میں جب تک راز آپ کے دل کے اندر چھپا ہوا دبا ہوا ہے، اسی وقت تک راز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے سوا کسی کو دلی دوست نہ بناؤ، وہ تمہیں کسی طرح برباد کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتے۔ یہ جو اہل کتاب ہیں وہ پسند کرتے ہیں ایسی چیز کو جو تمہیں مصیبت میں ڈال دے۔ ہم بھی جو دوستیاں لگاتے ہیں، ہماری بھی دوستیاں کو یہی حال ہے۔ یقیناً ان کا بغض ان کے منہوں سے ظاہر ہو چکا ہے، اور جو اس کے سینے چھپاتے ہیں زیادہ بڑا ہے۔ یعنی زبان سے تو ان کی منافقت ظاہر ہو گئی ہے، لیکن ان کے دلوں میں جو تمہارے لیے بغض ہے اور عداوت ہے، وہ اس سے کئی گنا زیادہ بڑا ہے۔ یقیناً ہم نے تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کر دی ہیں، اگر تم سمجھتے ہو۔ دیکھو تم لوگ ہی ان سے محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ اہل یہود تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر غصے سے انگلیاں چباتے ہیں۔ وہ انگلیاں چباتے ہیں کیا مطلب؟ کہ وہ اپنی انگلیاں منہ میں ڈال لیتے ہیں کہ کسی طرح سے تمہیں وہ مار ڈالیں، کسی طرح سے تم پر غلبہ لے آئیں۔ اے نبی آپ کہہ دیں اپنے غصے ہی میں تم مر جاؤ۔ تو ہم بھی جب دین کی طرف کسی کو بلاتے ہیں تو ہم ان سے زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں، ہمیں تحمل ہے ہی نہیں۔ ہم جب قرآن کسی کو سکھانے لگتے ہیں تو سب سے پہلی بات کہتے ہیں کہ لگتا ہے آپ پریکٹس کر کے ہی نہیں آئے، لگتا ہے آپ پڑھتے ہی نہیں ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس ہی فالتو کا وقت ہے۔ ہمیں تحمل مزاجی موجود ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی آپ کہہ دیں اپنے غصے ہی میں تم مر جاؤ۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها، اگر تمہیں کوئی بلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے۔ مسلمان بھی ذرا سا کہیں اٹھ کے کھڑے ہوتے تو یہودی فوراً واویلے مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو یہ دیکھیے اس وقت سے لے کر ابھی تک اور قیامت تک ان کا رویہ وہی رہے گا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں واضح بیان کر دیا ان سب کے بارے میں۔ اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈر اور اللہ سے ڈرو تو ان کی خفیہ تدبیر تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یقیناً جو عمل کرتے ہیں وہ عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ اور جب آپ صبح کے وقت اپنے گھر والوں سے نکل کر مومنوں کو جنگ کے مورچوں پر متعین کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے، جب تم میں سے دو جماعتیں ارادہ کر چکی تھیں کہ ہمت ہار جائیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کا مددگار تھا۔
جنگ عہد کی بات کر رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس لازم ہے کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ پر کریں۔ اور اس سے پہلے بھی جیسے کہ جنگ بدر میں ہوا، اللہ تعالیٰ اب جنگ بدر کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ اور بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے بدر میں بھی تمہاری مدد فرمائی ہے، وہاں پر تمہاری مدد فرما چکا ہے۔ اور یہاں پر مسلمان اپنے آپ کو پس سمجھ رہے تھے، حالانکہ اس وقت تعداد میں زیادہ تھے۔ اور جنگ احد میں کیا ہوا کہ جس طرح سے عبداللہ جو ہے اپنے اپنے لشکر کو لے کر اب بھاگ گیا، واپس چلا گیا، تو مسلمانوں کے حوصلے اس وقت بھی پست ہو گئے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت جب بدر میں اللہ نے تمہاری مدد کی، اس وقت تم نہایت کمزور تھے، صرف 313 تھے، بہت ہی کم تھے تعداد میں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اس نے اس وقت تمہاری مدد کی، تو اللہ سے تم ڈر جاؤ، ایسے مت کرو، اپنے حوصلوں کو پست نہ کرو، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب 3,000 نازل کردہ فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے؟ کیوں نہیں اگر تم صبر کرو، صبر کا پہلے کہا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور دشمن تم پر اپنے اس سخت جوش میں آ پہنچے تو تمہارا رب 5,000 نشان زدہ فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ نشان زدہ اس لیے کہا کہ وہ خاص فرشتے تھے، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ ان فرشتوں کے اوپر سروں پر سفید رنگ کی پگڑیاں تھیں، امامے پہنے ہوئے تھے انہوں نے سروں پر۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے محض خوشخبری بنایا ہے۔ یہ اللہ نے کہا کہ اگر تم نے صبر کیا، تب اللہ تعالیٰ تمہاری ایسے مدد کرے گا، اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، اور مدد صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کافروں کے ایک حصے کو کاٹ دے اور یہ ان کو ذلیل کر دے، پھر وہ نامراد واپس لوٹ جائیں۔ اگر یہ جنگ نہ ہوتی تو منافقوں کا پتہ نہ لگتا۔ آپ کو اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں، خواہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے یا ان کو عذاب دے، بلا شبہ وہی ظالم ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کئی گنا سود نہ کھاؤ۔ یہ سود جو تم بڑھا بڑھا کر کھا رہے ہو، تم جو دگنے کیے ہوئے ہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ ایک برائی کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پھر اب یہاں پر اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور اس آگ سے ڈر جاؤ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑو، جس کی چوڑائی، جس کا عرض، اور جنت عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین جتنی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور جو وہ لوگ جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں، اور غصے کو پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، وہ ایسے لوگ ہیں جب کوئی برائی کر بیٹھے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو فوراً یاد کرتے ہیں، فوراً پلٹ جاتے ہیں، پھر وہ اپنے گناہوں کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ اور اس پر جو انہوں نے کیا جان بوجھ کر اصرار بھی نہیں کرتے غلطی پر کہ ہم نے ٹھیک کیا، یہی لوگ ہیں جن کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور ان کے لیے جنت کو تیار کر دیا، جنت بھی ایسی جس کے نیچے نہریں بھی بہہ رہی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس جیسا بدلہ، یہ صرف بدلہ، اچھا بدلہ ہے ان اچھے عمل کرنے والوں کا۔ اب اگلی بات اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے بھی بہت سے طریقے گزر چکے ہیں، سو تم زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا اللہ نے کیا انجام کیا۔ لوگوں کے لیے یہ بیان ہے کہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے ایک ہدایت اور نصیحت ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور نہ تم ہمت ہارو اور نہ تم غم کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تو تم مومن ہو۔ اب یہاں پر بات اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہیں کہ اب یہاں پر جب مومنوں کو لگا کہ جب وہ اس میں تھے، جنگ میں تھے، تو جب ان کو زخم پہنچے تو وہ ان نڈھال ہو گئے، تو اب اللہ تعالیٰ ان کو پھر حوصلہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں اگر تمہیں چوٹ لگی ہے، کیونکہ جنگ احد کے اندر بہت سارے مسلمان شہید ہوئے، کافی نقصان ہوا مسلمانوں کا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو انہیں بھی، یعنی کہ کافروں کو بھی ایسے ہی چوٹ لگ چکی ہے بدر میں، وہ ان کے بھی ایسے ہی لوگ مارے گئے،
اور یہ دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گھماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی پستی دیتا ہے تو کبھی شکست دیتا ہے تو کبھی فتح دیتا ہے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جان لے جو ایمان لائے اور تم میں سے بعض کو شہید بنا لے، اور اللہ تعالیٰ کو آپ ظالموں سے محبت نہیں رکھتا، یعنی کہ گواہ بنا لے کچھ لوگوں کو، اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں رکھتا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خالص کر لے جو ایمان لائے اور کافروں کو مٹا دے، تاکہ ہر چیز سے ہر کوئی سمجھ لے کہ فتح اور شکست اللہ کی طرف سے ہے۔ یا تم نے گمان کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ اللہ نے ابھی تک ان کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، تاکہ وہ جان لے صبر کرنے والوں کو، اللہ تعالیٰ ان کو بھی آزما لے۔ ایسے اللہ آزمائش کے بغیر کسی کو جنت میں نہیں ڈالے گا۔ اور بلا شبہ یقیناً تم موت کی تمنا کیا کرتے تھے اس سے پہلے کہ تم اس سے ملو، تو یقیناً تم نے اسے اس حال میں دیکھ لیا کہ تم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور نہیں ہیں مگر محمد ایک رسول، یقیناً اس سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے، تو کیا اگر وہ وفات پا جائے یا قتل کر دیا جائے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب یہ خبر پھیل گئی میدان میں، جنگ احد کے میدان میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے نعوذ باللہ، تو ساروں نے اپنے گھونسلے چھوڑ دیے اور بھاگ نکلے کہ اب نبی رہے نہیں تو اب ہم کس کے لیے لڑیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بیان کرتے ہیں کہ اگر اس سے پہلے بھی جتنے بھی نبی گزر چکے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً اس سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے، تو کیا اگر وہ وفات پا جائے یا قتل کر دیا جائے نبی، تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ کر بھاگ جاؤ گے؟ اور جو شخص اپنی ایڑیوں پر پلٹے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور ان قریب اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ اور کسی جان کے لیے کبھی ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر مر جائے، مقررہ وقت لکھا ہوا ہے، اور جو کوئی دنیا کا بدلہ ہی چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا ہی دیں گے، اور جو آخرت کا بدلہ چاہے گا ہم اسے آخرت دیں گے، اور بہت جلد ہم شکر کرنے والوں کو پورا پورا بدلہ جزا دیں گے، صرف شکر کرنے والوں کو۔ اور کتنے ہی نبی تھے جن کے ساتھ مل کر بہت سے رب والوں نے جنگ کی، اور اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں انہیں تکلیف پہنچی، انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اور نہ وہ کمزور پڑے، اور نہ انہوں نے عاجزی دکھائی، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ اور ان کی دعا ان کے سوا کچھ نہ تھی، دعا کیا کرتے تھے؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو بخش دیں اور ہمارے کام میں ہماری زیادتی کو بھی، اور آپ ہمیں ثابت قدم رکھیں اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا بدلہ بھی دیا اور آخرت کا اچھا بدلہ دیا، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر ایمان والوں کو کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرو گے جنہوں نے کفر کیا، تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل لوٹا دیں گے، یعنی جیسے تم اس دین کی طرف پلٹ کر آئے ہی نہیں تھے، پھر تم خسارہ اٹھانے والے ہو کر پلٹ کر جاؤ گے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارا مالک ہے اور وہ سب مدد کرنے والوں سے بہترین ہے۔ جلد ہی ہم ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا روب ڈال دیں گے، تمہارا مسلمانوں کا روب ڈال دیں گے، اس وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، جس کی اس نے کوئی دلیل بھی نہیں اتاری، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور یہ ظالموں کا بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً اللہ نے تم سے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا جب تم اس کے حکم سے انہیں کاٹ رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم پست ہمت ہو گئے، یعنی کہ وعدہ توڑ کر بھاگ رہے تھے، جا رہے تھے، اور تم پست ہمت ہو گئے اور حکم کے بارے میں جھگڑا کیا، اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد جو اس نے تمہیں وہ چیز دکھائی جو تم پسند کرتے تھے، مال غنیمت، تو تم میں سے کوئی دنیا چاہتا ہے اور تم میں سے کوئی آخرت چاہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تمہیں تمہیں فتح دیتے دیتے اس کو شکست میں بدلا، اور بلا شبہ اس نے یقیناً تمہیں معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر بڑے فضل والا ہے۔ جب تم دور چلے جا رہے تھے اور مڑ کر کسی ایک کو بھی نہ دیکھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے ان کو بلا رہے تھے، روک رہے تھے، لیکن وہ دیکھ ہی نہیں، بھاگے جا رہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کرام کوئی بہت ہی زیادہ ہم ان کو کہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی آزمائش میں ڈالا، اور رسول تمہیں تمہاری پچھلی جماعتوں میں پکار رہا تھا، تو اس نے بدلے میں تمہیں غم کے ساتھ اور غم دیا، تاکہ تم اس پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا،
اور نہ اس پر جو تمہیں مصیبت پہنچی، اور اللہ تعالیٰ پوری خبر رکھنے والا اس کی جو تم عمل کرتے ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس کو کہا، حضرت عباس چونکہ وہ آواز ان کی اونچی تھی، بلند تھی، تو انہوں نے پھر لوگوں کو بلایا، تو پھر ان کے ایمان واپس تر و تازہ ہوئے، وہ واپس جنگی میدان کی طرف آئے۔ سوچیے کہ یہ کس قسم کی بھگدڑ تھی، کہ یہ صرف اس وجہ سے ہوا کہ کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم کی تعمیل نہیں کی کہ انہوں نے مال غنیمت کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ان سے کہ یہ مورچے اپنی جگہ نہ چھوڑنا جب تک کہ میں تمہیں اس بات کا حکم نہ دوں، تو تم قطعاً اس کو مت چھوڑنا۔ انہیں لگا، مسلمانوں کو لگا کہ جیسے کہ انہیں فتح مل گئی ہے، تو اس لیے انہوں نے اپنے مورچے چھوڑ کر مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے اس غم کے بعد تم پر ایک امن نازل فرمایا، ایک اونگ تھی، یہ اونگ تھی امن کی۔ اب وہ بھگدڑ مچی، قتل و غارت ہوا، بہت سے مسلمان شہید ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر امن کی ایک اونگ دی جو تم میں سے کچھ لوگوں پر چھا رہی تھی، اور یقیناً کچھ لوگ تھے جن کی جانوں نے انہیں فکر میں ڈال رکھا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناحق جاہلیت کا گمان کر رہے تھے، وہ کہتے تھے کہ کیا اس کام میں ہمارا کچھ بھی اختیار ہے؟ آپ کہتے ہیں بلا شبہ سارا کام اللہ ہی کے اختیار میں ہے، وہ اپنے دلوں میں ایسے بات چھپائے ہوئے ہیں جو آپ کے لیے ظاہر نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کام میں ہمارا کچھ بھی اختیار ہوتا تو یہاں نہ مارے جاتے۔ آپ کہہ دیں اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو بھی جن کا قتل ہونا لکھا گیا تھا، وہ ضرور وہ ضرور اپنے لیٹنے کی جگہوں کی طرف نکل آتے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ اسے آزما لے جو تمہارے سینوں میں ہے۔ انہیں لگا کہ ہم اگر جنگ کے میدان میں نہ آتے تو ہم قتل بھی نہ ہوتے، نہ مارے جاتے۔ تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارا جیسے لکھنا مقرر ہے ویسے ہی ہوتا، تم خود چل کر آتے یہاں پر قتل ہونے کے لیے۔ حضرت امیر حمزہ جو ہے وہ بھی جنگ احد میں شہید ہوئے، اور تاکہ وہ اسے خالص کر لے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ سینوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ اور یقیناً تم میں سے جو لوگ اس دن پیٹ پھیر گئے، جب دو جماعتوں کا باہمی تصادم ہوا، یقیناً انہیں شیطان ہی نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے پھسلا دیا تھا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یقیناً معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان یہاں پر کر دیا ہے۔ تو اس لیے اب صحابہ کرام کے بارے میں ہمارے دلوں میں کوئی بغض اور عداوت رکھنا ہم پر ہرگز جائز نہیں۔ معاف اللہ تعالیٰ کی ذات نے کر دیا، بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت بردبار ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا کالذین کفروا، تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا، اور انہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا جب انہوں نے زمین میں سفر کیا، کیا وہ لڑنے والے تھے کہ اگر وہ ہمارے پاس ہی رہتے تو وہ نہ مرتے؟ یہ جو وہ رہ گئے تھے مدینہ میں، وہ کہہ رہے تھے ان کے بارے میں، جو شہید ہو گئے مر گئے ان کے بارے میں، اور نہ وہ قتل کیے جاتے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں حسد بنا دے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی زندگی بخشتا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے، اور جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ خوب دیکھنے والا ہے۔ اور یقیناً اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت اس سے کہیں بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں۔ یقیناً اگر تم مر گئے یا قتل کر دی گئے تو اللہ ہی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ بس اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہی کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم ہو گئے ہیں، اور اگر بد خلق اور سخت دل ہوتے تو یقیناً وہ آپ کے آس پاس سے بھاگ جاتے، منتشر ہو جاتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نرم مزاجی بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ اگر نرم مزاج ہیں کسی کے ساتھ تو آپ کی نرم مزاجی بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ، سو آپ انہیں معاف کر دیں اور ان کے لیے بخشش مانگیں، اور معاملات میں ان سے مشورہ کریں۔ مشورے کا حکم اللہ نے نبی کو بھی دیا کہ آپ مشورہ کریں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم سب سے عقل مند ہیں، ہمیں مشورے کی ضرورت ہی نہیں۔ پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں، بلا شبہ اللہ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر تمہاری مدد اللہ تعالیٰ فرمائے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، اور اگر تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ اور ایمان والوں پر تو لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، اور کسی نبی کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ خیانت کرے، اور جو خیانت کرے گا قیامت کے دن وہ اس کو لے لے گا، اس کو پا لے گا۔